अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग अराउंड 200 एमसीक्यूज़ करेंगे, जिससे आपका पूरे बुक का जो सिलेबस है 11th ग्रेड का जो नया कोर्स है वो इंशाल्लाह इस्लामियात का कवर हो जाएगा। आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है और इसको शेयर करना है, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम है ना ये एजुकेशन। लाइक मैं आपको सपोर्ट करता हूँ तो आपने मुझे सपोर्ट करना है ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स देखें। आपने इस चैनल को सपोर्ट करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है? तो इसका दुरुस्त जवाब है जी कुरान मजीद। फिर उसके बाद कुरान मजीद किस महीने में नाजिल हुआ? तो कुरान मजीद जो है वो रमज़ानुल मुबारक में नाजिल हुआ। अगला सवाल यह है कि कुरान मजीद के सिफाती नाम क्या चीज़ ज़ाहिर करते हैं? तो कुरान मजीद के जो सिफाती नाम है वो कुरान मजीद की अज़मत को ज़ाहिर करते हैं। फुरकान का क्या मतलब है? तो फुरकान का मतलब है हक़ को बातिल में फ़र्क करने वाला। फिर उसके बाद कला का लफ्ज़ जो है वो किस चीज़ की निशानदेही करता है? तो कला का जो लफ्ज़ है ये निशानदेही करता है किसी अहम बात पर तंबीह की। फिर उसके बाद हदीस मुबारका में हलाक करने वाली चीज़ों से बचने का हुक्म दिया गया। तो कितनी चीज़ें हैं जिनसे बचने का हुक्म दिया गया है? तो 7 चीज़ें हैं जिनसे बचने का हुक्म दिया गया है। क़यामत के दिन मीज़ान में सबसे भारी चीज़ क्या होगी? तो क़यामत के दिन मीज़ान में सबसे भारी जो चीज़ होगी वो अखलाक हसना होंगे। फिर उसके बाद किताबुल आसार किसने मुरतब की थी? तो किताबुल आसार जो है वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने मुरतब की थी। फिर उसके बाद हदीस की रूह से किसकी बद्दुआ से हमेशा बचते रहना चाहिए? तो मज़लूम की बद्दुआ से बचते रहना चाहिए। फिर उसके बाद जो शख्स हराम, सूद, मुश्तबे, रिश्वत से बचे तो उस शख्स के बारे में क्या कहा गया है? तो उस शख्स के बारे में कहा गया है कि उसने अपने आप को किस चीज़ से बचा लिया? उसने अपने आप को जो है वो आग के दिन से बचा लिया। तो इसमें जो लफ्ज़ है वो क्या है? मुश्तबे है, ठीक है। तो मुश्तबे का लफ्ज़ जो है वो यहाँ पर भी मैंने लिख दिया था, जबकि ये यहाँ पर ऑप्शन में आना चाहिए था। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। तो सवाल नंबर 11 है कि वहदत का क्या मतलब है? तो वहदत का मतलब है एक होना। और उसके बाद इस्लाम में तमाम अकायद में सबसे से अहम और बुनियादी दर्जा जो है वो कौन सा अकीदा रखता है? तो ये अकीदा तौहीद है। फिर उसके बाद सूरह अखलास में किस चीज़ की तालीमात का जिक्र है? तो सूरह अखलास जो है उसमें तौहीद का जिक्र है, तौहीद बयान की गई है। फिर उसके बाद इस बात पर यकीन रखना कि अल्लाह ताला को ही सच्चा माबूद माना जाए और हर किस्म की इबादत अल्लाह के लिए ही की जाएँ। तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है? इसको तौहीद उलूहियत कहा जाता है, यानी कि तौहीद की जो अक़साम है उसमें से ये सवाल पूछा गया है। कुरान मजीद ने शिर्क को ज़ुल्म अज़ीम करार दिया है, क्योंकि शिर्क करने से क्या होता है? क्योंकि शिर्क करने से अल्लाह ताला की नेमतों का कुफ़रान होता है, ठीक है। अल्लाह ताला की नेमतों का क्या होता है? कुफ़रान होता है। और कुफ़रान का मतलब होता है मतलब इनकार करना। और तौहीद के बाद इस्लाम का दूसरा बड़ा अकीदा कौन सा है? तो तौहीद के बाद जो दूसरा बड़ा अकीदा है वो रिसालत का अकीदा है, अकीदा रिसालत। और सवाल नंबर 17 है कि नबी का लुग़वी मानी। तो नबी का लुग़वी मानी क्या है? नबी का लुग़वी मानी है ख़बर देने वाला। और अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की बेसत का सबसे बड़ा मकसद क्या था? तो अंबिया कराम की बेसत का सबसे बड़ा मकसद जो था वो लोगों तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाना था। फिर उसके बाद रिसालत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी खुसूसियत क्या है? तो रिसालत मुहम्मदी की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी और हतमी नबी और रसूल हैं। फिर उसके बाद अगला सवाल यह है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला का जो पैगाम है वो इंसानियत तक पहुँच चुका है। और वाक़या मेराज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस वस्फ़ की बेहतरीन मिसाल है? तो वाक़या जो मेराज है ये दरहकीकत मुअज़्ज़ात नबूवत की एक बेहतरीन मिसाल है। फिर उसके बाद हर किस्म की ख़ता से पाक अल्लाह ताला की मखलूक कौन सी है? तो हर किस्म के ख़ता से जो पाक अल्लाह ताला की मखलूक है वो फ़रिश्ते हैं। फिर उसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इंसानी शक्ल में कौन आए थे? तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इंसानी शक्ल में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए थे। और इब्लीस ने हज़रत आदम को सजदा करने से इनकार किया था। किस बुनियाद पर किया था? तो उसकी वजह क्या थी? तो उसकी वजह जो थी वो क्या थी? तकब्बुर था, तकब्बुर की बिना पर। और जहन्नुम के दारोगा का नाम क्या है? जहन्नुम के दारोगा का नाम जो है वो मालिक अलैहिस्सलाम है। और उसके बाद सवाल नंबर 26 पे चलते हैं। तो फ़रिश्तों पर ईमान रखने से इंसान की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है? फ़रिश्तों पर ईमान रखने से इंसान की ज़िंदगी पर क्या होता है? नेक आमाल जो है उनका ज़ौक़ बढ़ता है, ठीक है। नेक आमाल का ज़ौक़ जो है वो इंसान के अंदर बढ़ जाता है। और ईमान बिल कुतुब से क्या मुराद है? तो ईमान बिल कुतुब से मुराद क्या है? तमाम आसमानी कुतुब पर यकीन रखना, ठीक है, ये इसका मतलब है। और अगला सवाल ये है कि आसमानी कुतुब नाज़िल करने का मकसद क्या था? तो आसमानी कुतुब को नाज़िल करने का मकसद क्या था? इंसान को हिदायत का रास्ता दिखाना। इंसान को हिदायत का रास्ता दिखाना जो था ये क्या था? मकसद था।
اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس بات کی سب سے زیادہ تبلیغ کی تھی؟ تو حضرت نوح نے سب سے زیادہ جو تبلیغ کی تھی وہ کس بات کی تھی؟ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی سب سے زیادہ تبلیغ کی تھی۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کی کون سے صفت سے متاثر ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا تھا؟ تو وہ کیا تھی کہ جو ہے نا وہ فصاحت و بلاغت والا اور پر تاثیر کلام تھا قرآن مجید، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تھا۔ اور تمام آسمانی کتب کی مشترکہ تعلیمات میں سب سے زیادہ جو نمایاں ہے وہ کیا ہے؟ تو یہ ہے جی توحید و آخرت، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ کے صحائف میں کیا تھیں؟ حضرت موسیٰ کے صحائف میں کیا تھیں؟ عبرت کی باتیں تھیں۔ حضرت موسیٰ کے جو صحائف تھے اس میں عبرت کی باتیں تھیں۔ اور اپنے پیاروں کی موت کو دیکھ کر انسان کو کس چیز کا احساس ہوتا ہے؟ اپنے پیاروں کی موت کو دیکھ کر انسان کو دنیا کی بے ثباتی کا احساس ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد موت کے بعد انسان کی روح پرواز کر جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو روح پرواز کر کے کدھر جاتی ہے؟ عالم برزخ میں جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ کن کی شفاعت فرمائیں گے؟ امت کے گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اور آخرت پر عمل کرنے سے عقیدہ آخرت پر عمل کرنے سے زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ عقیدہ آخرت پر عمل کرنے سے زندگی پر اثر یہ پڑتا ہے کہ نیک اعمال کا جذبہ جو ہے وہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد حوض کوثر سے پینے کے بعد لوگوں پر کیا اثر ہوگا؟ حوض کوثر سے لوگوں سے پانی پینے کے بعد لوگوں پر یہ اثر ہوگا کہ وہ ہمیشہ کے لیے سیراب ہو جائیں گے۔ اور جو صراط کا پل ہے، یعنی پل صراط جو ہے یہ کہاں پر واقع ہے؟ تو یہ در حقیقت جہنم کے اوپر واقع ہے۔ پھر اس کے بعد نماز کس چیز کا ذریعہ ہے؟ تو نماز در حقیقت جو ہے وہ برائیوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ نماز جو ہے یہ برائیوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ پھر اس کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت امت کو کس چیز کی وصیت فرمائی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نماز کی وصیت فرمائی تھی، ٹھیک ہے، نماز کی وصیت فرمائی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل جو ہے وہ وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد نماز کا اصل فلسفہ کیا ہے؟ تو نماز کا جو اصل فلسفہ ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے قرب کا حصول ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کے مطابق وہ لوگ مراد کو پہنچے، تو کون سے لوگ مراد کو پہنچے؟ گڑ گڑا کر نماز پڑھنے والے۔ پھر اس کے بعد باجماعت ایک صف میں نماز پڑھنے سے کس چیز کا اظہار ہوتا ہے؟ تو یہ در حقیقت جو ہے وہ برابری اور مساوات کا جو ہے نا وہ اظہار ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد زکوٰۃ دینے سے مال پر کیا اثر پڑتا ہے؟ زکوٰۃ دینے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو مال ہوتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا اولین مقصد کیا ہے؟ زکوٰۃ کا جو اولین مقصد ہے وہ معاشرے میں توازن کو برقرار رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد عشر کس چیز پر لاگو ہوتا ہے؟ تو عشر جو ہے وہ در حقیقت جو آپ کی جو زرعی پیداوار ہوتی ہے، زمین پر عشر نہیں ہوتا بلکہ زمین کے اوپر جو پیداوار ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ عشر لاگو ہوتا ہے۔ وہ شخص جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے بھی لوگوں سے سوال کا محتاج ہو، ٹھیک ہے، تو وہ شخص کیا کہلاتا ہے؟ وہ شخص جو ہے وہ مسکین کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد درج ذیل میں سے کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے؟ مالدار پر بھی ہے، عاقل پر بھی ہے، بالغ پر بھی ہے، مسافر جو ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ کی روح سے روزہ جو ہے وہ کس چیز سے ڈھال ہے؟ تو روزہ کس چیز سے ڈھال ہے؟ روزہ جو ہے یہ در حقیقت جہنم کی آگ سے ڈھال ہے۔ پھر اس کے بعد آیات قرآنی کی روشنی میں روزے کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ تو روزے کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے منع کیے گئے کاموں سے رک جانا۔ پھر اس کے بعد صدقہ فطر جو ہے وہ دیا جاتا ہے، تو صدقہ فطر کب دیا جاتا ہے؟ تو یہ در حقیقت ناداروں کو عید میں شامل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ روزہ کس طرح عبادات میں اخلاص پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، تو روزہ کس طریقے سے بنتا ہے؟ یہ در حقیقت روزہ جو ہے یہ تمام انسان کو تمام بری عادات سے بچاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں شب قدر بہت اہم ہے، ٹھیک ہے، تو نماز جو شب قدر ہے رمضان المبارک میں یہ کیوں اہم ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ رات جو ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہوتی ہے۔ اور مسلمانوں پر حج جو ہے وہ کب فرض ہوا تھا؟ مسلمانوں پر حج جو ہے یہ فرض ہوا تھا 9 ہجری میں، ٹھیک ہے، 9 ہجری میں مسلمانوں پر حج جو تھا وہ فرض ہوا تھا۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کا سب سے اولین مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال جو ہے وہ دینا، یہ سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے۔ اور حج کے موقع پر احرام پہننے سے کس چیز کا درس ملتا ہے؟ تو یہ برابری کا درس ملتا ہے۔ اور ذی الحج کو حجاج کرام مینا میں شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد کون سا فریضہ سر انجام دیتے ہیں؟ تو قربانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ اور درج ذیل میں سے کن لوگوں پر حج نہیں ہے؟ مالدار، عاقل، بالغ اور غلام، تو غلام جو ہے اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دنیا میں اپنا پھول قرار دیا؟ تو یہ حضرت حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے جو ہے وہ پھول قرار دیا تھا، ٹھیک ہے۔
پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس نماز کے بعد ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے گھر جایا کرتے تھے؟ تو یہ کس نماز کے بعد جایا کرتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد جو ہے وہ ازواج مطہرات کے گھر جو ہے وہ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بچپن کے کتنے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے تھے؟ تو آپ نے 5 سال جو تھے وہ گزارے تھے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو اپنی ماں قرار دیا؟ ٹھیک ہے، تو آپ نے کن کو اپنی ماں قرار دیا تھا؟ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ عام الحزن سے کیا مراد ہے؟ تو عام الحزن سے مراد ہے غم کا سال۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فریقین کے بیانات سن کر کس کے حق میں فیصلہ دیا تھا؟ وہ پورا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ تو در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے نقیب متعین فرمائے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 نقیب جو تھے وہ متعین فرمائے تھے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خزرج اور یہود کو اکٹھا کر کے کیا لکھا؟ تو آپ نے خزرج اور یہود کو اکٹھا کر کے ایک میثاق لکھا تھا جو میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے۔ اور اسلامی ریاست میں بے سہارا افراد کی کفالت کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ تو یہ در حقیقت بیت المال کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ذمہ داری سونپتے ہوئے کس چیز کو مد نظر رکھتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صلاحیت کو مد نظر رکھتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اہم جنگی اصول جو تھا وہ کیا تھا؟ تو آپ کا جو سب سے اہم جو جنگی اصول تھا وہ مشاورت تھا، آپ مشورہ فرمایا کرتے ہوتے تھے۔ اور حدیبیہ کے موقع پر صلح کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس رائے پر عمل کیا گیا؟ تو کس رائے پر؟ سر منڈوانے کی رائے پر جو ہے وہ عمل کیا گیا۔ اور قرآن مجید میں جنگ کے حوالے سے کیا اصول بیان کیے گئے ہیں؟ تو قرآن مجید میں در حقیقت جو ہے وہ حد سے تجاوز نہ کرو، یہ جو ہے وہ اصول بیان کیا گیا۔ ٹھیک ہے، ایک سمپل اللہ تعالیٰ نے ایک اصول دے دیا کہ بھائی حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ اور حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی خاطر صلح کی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان کی خاطر جو ہے وہ صلح فرمائی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے ساتھ کتنے سال تک جنگ بندی اور جنگ بندی یعنی کہ سیز فائر، جنگ بندی اور صلح کا معاہدہ کیا؟ ٹھیک ہے، تو کتنے سال تک کا تھا؟ 10 سال تک، 10 سال کا معاہدہ ہوا تھا۔ خیر وہ انہوں نے بعد میں خود ہی توڑ دیا تھا۔ قصب حلال سے کیا مراد ہے؟ تو قصب حلال سے کیا مراد ہے؟ حلال کمانا۔ اور قصب حلال کا حصول کیا ہے؟ قصب حلال کا حصول جو ہے یہ در حقیقت فرض ہے۔ اور قیامت کے دن کون سا تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ تو یہ در حقیقت سچا اور امانت دار جو تاجر ہوگا وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو ملعون قرار دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی کرنے والے کو جو ہے وہ ملعون قرار دیا۔ فصلوں کی زکوٰۃ کیا کہلاتی ہے؟ فصلوں کی زکوٰۃ جو ہے وہ عشر کہلاتی ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے مطابق دین جو ہے وہ کس چیز کا نام ہے؟ تو دین جو ہے وہ در حقیقت خیر خواہی کا نام ہے۔ خیر خواہی کے مستحق کون ہیں؟ تو خیر خواہی کے مستحق کون ہوں گے؟ خیر خواہی کے مستحق جو ہے وہ در حقیقت تمام مخلوقات ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہترین امت کا درجہ دیا کس وجہ سے؟ کیا وجہ تھی؟ تو بھائی چارے کس وجہ سے جو ہے وہ بہترین امت کا درجہ دیا گیا؟ خیر خواہی کی وجہ سے۔ خیر خواہی کی وجہ سے، خیر خواہی سے اجتماعی جذبہ پیدا ہوتا ہے کس چیز کا؟ تو خیر خواہی سے جو ہے وہ بھائی چارے کا اجتماعی جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ معاشرے میں لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ کس چیز سے ختم ہو جاتے ہیں؟ آپس کے حقوق کا خیال رکھنے سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور کسی شخص کے ساتھ اس کے رنگ و نسل یا مذہب کی وجہ سے امتیازی سلوک کرنا یا اسے کمتر جاننا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ تعصب کہلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف گروہوں اور قبیلوں میں کس لیے پیدا کیا؟ ٹھیک ہے، تو آپس میں پہچان کے لیے۔ ٹھیک ہے، آپس میں پہچان کے لیے جو ہے وہ مختلف قبیلوں میں اور اس طرح سے پیدا کیا تھا۔ اور خود پسندی جو ہے وہ کس چیز کی شکل اختیار کر لیتی ہے؟ تو خود پسندی جو ہے یعنی کہ یہ تکبر کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق حاکم ہونے کی وجہ سے ملنے والے تحائف کی جو حیثیت ہوتی ہے، اب یہاں پہ توشہ خانہ کیس جو ہے وہ آپ کو یاد آئے گا، تو جو آپ کو در حقیقت حاکم ہونے کی وجہ سے جو تحفے ملتے ہیں وہ در حقیقت رشوت کی ایک حیثیت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے تو مطلب اسلام کے اندر جو ہے وہ جب آپ حاکم ہوتے ہیں تو آپ کو تحفہ لینا جو ہے وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اچھا، اسلام میں منشیات نشہ آور چیزوں کے استعمال کو حرام کرنے کی سب سے جو اہم وجہ ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ اس سے جو ہے وہ اخلاقی برائیاں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد حسن اخلاق کے سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو حسن اخلاق کے جو سب سے زیادہ مستحق ہیں وہ در حقیقت والدین ہیں۔ پھر اس کے بعد اسلام میں دعا دی جاتی ہے کس چیز کی؟ اسلام میں جو ہے وہ سلامتی کی دعا دی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اجازت سے متعلقہ احکام جو ہیں وہ کون سی صورت میں بیان کیے گئے ہیں؟ تو یہ در حقیقت سورۃ النور میں بیان کیے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد کسی کے گھر داخل ہونے سے پہلے کیا ضروری ہے؟ تو کسی کے گھر داخل ہونے سے پہلے جو ہے وہ اجازت طلب کرنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث مبارکہ کے مطابق مسلمانوں کی بخشش ہو جاتی ہے
کس چیز سے؟ تو مسلمانوں کی بخشش ہو جاتی ہے کس چیز سے؟ مصافحہ کرنے سے، ٹھیک ہے، مطلب مصافحہ کرنا جو ہے یہ کیا ہوتا ہے، مطلب ہینڈ شیک کرنا بہت ضروری ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں مرد کا بہترین خزانہ کس چیز کو قرار دیا گیا؟ نیک عورت کو، نیک عورت جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حدیث مبارکہ میں جو ہے وہ اس کو کیا قرار دیا گیا؟ ایک بہترین خزانہ جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ اسلام نے بیوہ کی جو عدت ہے وہ کتنی مقرر کی ہے؟ تو 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ عدت مقرر کی گئی ہے۔ عربی میں قوام، قوام کس معنی میں آتا ہے؟ تو قوام کا کیا مطلب ہے؟ قوام کا مطلب جو ہے وہ در حقیقت انتظام ہے۔ اور اس کے بعد اولاد کے لیے والد کا بہترین عطیہ ہے کیا؟ تو در حقیقت حسن ادب۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے درمیان برابری کی نصیحت جو تھی وہ کس صحابی کو فرمائی تھی؟ تو حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یہ نصیحت فرمائی تھی۔ اور علم المیراث جو ہے، علم المیراث کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو علم المیراث جو ہے اس کو علم فرائض کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ فرائض کے علم میں آتا ہے، وراثت کا جو علم ہوتا ہے۔ اور مال میں وصیت کی اجازت ہے، تو مطلب اب آپ کا جو مال ہے اس میں آپ کتنی وصیت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو 1/3 مال جو ہے، 1/3 یعنی کہ یہاں پر 1/3 لکھنا چاہیے، 1/3، ٹھیک ہے، 1/3 مال، تو 1/3 مال جو ہے اس کی کیا ہے آپ کو وصیت، مطلب کہ آپ 1/3 تک جو ہے اس کو آپ کسی کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں، یا اس کے بارے میں ول آپ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، وراثت سے دولت کی گردش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے، یعنی کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ دولت کو جو ہے وہ در حقیقت آپ جب اس کو وراثت جب آپ تقسیم کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دولت کا جو ارتکاز ہے، ٹھیک ہے، وہ ختم ہوتا ہے، ارتکاز دولت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد وراثت کے احکام جو ہیں وہ کس صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں؟ تو وراثت کے جو احکامات ہیں وہ در حقیقت صورت النساء میں بیان کیے گئے ہیں۔ وراثت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے وہ بیٹیوں کو نہیں دیتے، بیٹیوں کو ان کے حقوق نہیں دیتے، تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ مطلب یہ تو ایک بڑی ایک سمپل سی بات ہے نا، کہ یہ در حقیقت حرص و جہالت ہوتا ہے نا، لوگوں کو حرص ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لالچ ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جہالت کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ وراثت میں حصہ نہیں دیتے۔ اور نکاح میں مہر کی جو حیثیت ہے وہ کیا ہے؟ تو مہر جو ہے در حقیقت کیا ہے؟ فرض ہے، ٹھیک ہے، مہر دینا جو ہے یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور نکاح کی حیثیت نکاح ایک مطلب کس طرح کا ایک معاہدہ ہے؟ تو جیسے آپ کہتے ہیں نا شادی ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے، تو نکاح جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک معاشرتی کانٹریکٹ ہے۔ پھر اس کے بعد جس طلاق کے بعد دوبارہ نکاح جاری رکھا جا سکتا ہے اس طلاق کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے، رجعی طلاق۔ اور جس طلاق کے بعد دوبارہ نکاح جو ہے وہ جاری نہیں رکھا جا سکتا اس کو طلاق مغلظہ کہا جاتا ہے، مغلظہ طلاق، ٹھیک ہے، مغلظہ۔ پھر اس کے بعد جس نے نکاح کیا اس نے اپنا کیا کر دیا؟ اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا، ٹھیک ہے، نکاح کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا آدھا ایمان جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جو مقدمہ تھا وہ کس کی عدالت میں پیش کیا تھا؟ تو حضرت علی نے اپنا جو مقدمہ تھا وہ قاضی شریح کی عدالت میں پیش کیا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی تدوین کا حکم کس کو دیا تھا؟ تو آپ نے جو ہے وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا۔ پھر اس کے بعد خلافت کی جو پیش گوئی ہے وہ کس جگہ پر مذکور ہے؟ تو خلافت کی جو پیش گوئی ہے وہ سورۃ النور میں مذکور ہے۔ حدیث کے مطابق قوم کا سردار جو ہوتا ہے وہ قوم کا کیا ہوتا ہے؟ قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد علم النحو یعنی گرامر کے جو بنیادی اصول ہیں وہ کس نے وضع فرمائے؟ تو گرامر کے جو بنیادی اصول تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضع فرمائے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کس غزوہ میں پیچھے چھوڑا تھا؟ تو غزوہ تبوک میں آپ نے جو ہے وہ اہل بیت کی جو ہے وہ حفاظت کے لیے آپ نے حضرت علی کو پیچھے چھوڑا تھا۔ امام زین العابدین کا صحیفہ سجادیہ جو ہے وہ کن مضامین پر مشتمل تھا؟ تو یہ در حقیقت جو تھا وہ مناجات اور دعاؤں پر مشتمل تھا، ٹھیک ہے، دعاؤں پر اور مناجات پر مشتمل تھا۔ پھر اس کے بعد امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر جو تھی وہ کتنے اجزاء پر مشتمل تھی؟ تو یہ 120 اجزاء پر جو تھی وہ مشتمل تھی۔ اور امام علی الرضا جو تھے ان کے فتاویٰ کی تعداد کتنی تھی؟ تو ان کے فتاویٰ کی جو تعداد تھی وہ 18,000 تھی، ٹھیک ہے، 18,000۔ اور کس امام رحمۃ اللہ علیہ سے توحید کے متعلق بلند پایا خطبے جو ہیں وہ منقول ہیں؟ تو امام تقی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان سے یہ کیا ہے؟ منقول ہیں۔ حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق تصوف کے کس سلسلے سے تھا؟ تو آپ کا جو تعلق تھا وہ سلسلہ چشتیہ سے تھا۔ اور حضرت میاں شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کا انتقال کب ہوا تھا؟ تو شیر محمد شرق پوری کا جو انتقال تھا وہ 1928 میں ہوا۔ اور مولانا احمد علی سہارنپوری کس فن میں امام تھے؟ تو یہ فن حدیث میں امام تھے۔ اور حضرت میاں شیر محمد شرق پوری نے شرق پور کو ہی اپنی قیام کا جو تھا وہ
کیوں بنایا تھا؟ تو آپ نے اپنے شیخ کے حکم پر جو ہے وہ شرط کو اپنی قیام کا جو تھا وہ بنایا تھا۔ تحقیق الحق فی کلمۃ الحق کس موضوع پر ہے؟ تو یہ کتاب جو ہے یہ در حقیقت علم تصوف پر ہے۔ پھر اس کے بعد اسلامی معاشرے کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، تو یہ کس شہر میں، یہ کس مقام پر ہوا تھا؟ تو یہ مدینۃ المنورہ میں ہوا۔ پھر اس کے بعد قانون کی پاسداری کا کیا مطلب ہے؟ تو قانون کی پاسداری کا جو مطلب ہے وہ در حقیقت ہے قانون، ریاست کے قانون کو ماننا، ٹھیک ہے؟ ریاست کے، یا یہاں پر میں اس کو ذرا ٹھیک کر کے لکھ دیتا ہوں، ریاست کے قانون کو ماننا، ٹھیک ہے؟ ریاست کے قانون کو ماننا، ٹھیک ہے؟ ریاست کے قانون کو ماننا، ٹھیک ہے؟ ریاست کے قانون کو ماننا جو ہے کیا ہے؟ یہ قانون کی پاسداری کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کے قانون کو ماننا، سمپل، بنانا بھی نہیں، سمجھنا بھی نہیں، صرف آپ نے ماننا ہے۔ اور خلافت راشدہ جو ہے اس کا عرصہ کتنا تھا؟ خلافت راشدہ کا عرصہ جو تھا وہ 30 ایئرس تھا۔ اور خلافت راشدہ میں قانون کی پاسداری کا اثر کیا تھا؟ کیا مطلب امن و امان تھا، یا ظلم و جبر تھا، یا خلافت کا پھیلاؤ؟ تو یہ در حقیقت امن و امان تھا۔ پھر اس کے بعد اسلامی قانون میں حکمران کی حیثیت کیا ہے؟ تو حکمران کی حیثیت جو ہے وہ در حقیقت امین کی ہے، یعنی کہ امانت دار کی ہے۔ اور اسلام میں ترقی اور فلاح حاصل کرنے کی سب سے پہلی بنیاد کیا ہے؟ تو یہ تقوی اور ایمان ہے۔ اور نشاط ثانیہ سے کیا مراد ہے؟ نشاط ثانیہ جو ہے اس کو رینیساں بھی کہا جاتا ہے۔ تو نشاط ثانیہ سے مراد ہے دوبارہ بالادستی حاصل کر رہے ہیں، یعنی کہ ریوائول کسی بھی چیز کا۔ پھر اس کے بعد اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے سب سے ضروری کیا ہے؟ تو سب سے ضروری جو ہے وہ در حقیقت قرآن و سنت کو اپنانا ہے، مطلب قرآن و سنت کے بغیر تو پاسبل ہی نہیں ہے نا۔ اور فلاح و ترقی حاصل کرنے کے لیے تمام جو علوم ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہونے چاہیے؟ تمام علوم کیا ہونے چاہیے؟ یہاں پر چاہیے ہونا چاہیے، کیا تمام علوم کیا ہونے چاہیے؟ سائنسی ہونے چاہیے، تحقیقی ہونے چاہیے، دنیاوی ہونے چاہیے، دین کے تابع ہونے چاہیے۔ تو آبویسلی کیا ہونے چاہیے؟ تمام علوم جو ہیں وہ در حقیقت کیا ہونے چاہیے؟ جو فلاح و ترقی حاصل کرنے کے لیے جو تمام علوم ہیں وہ در حقیقت کیا ہونے چاہیے؟ وہ دین کے تابع ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ تمام علوم جب آپ کے دین کے تابع ہوں گے تو پھر ہی آپ جو ہے وہ مطلب دنیا میں حاصل کر سکیں گے، دنیا میں آگے بڑھ سکیں گے۔ تو اس کے بعد اسلام کے نشاط ثانیہ کا کیا مقصد کیا ہے؟ تو اسلام کے نشاط ثانیہ کا مقصد ہے در حقیقت اسلام کے بحیثیت امت جو ہے وہ اپنی اساس کی طرف واپس لوٹنا، یعنی کہ اپنی بنیاد کی طرف واپس، امت مسلمہ کو اپنی اساس کی طرف واپس لوٹنا، کہ ہم نے اپنی بیس گراؤنڈز کی طرف، ہم نے خلافت راشدہ والے نظام کی طرف واپس جانا ہے۔ اسلام و فوبیا کو ختم کرنے کے لیے سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ در حقیقت ہے اسلام کی درست اشاعت۔ فوبیا کا مطلب کیا ہے؟ تو فوبیا در حقیقت ڈر کو بولتے ہیں، اور دہشت گردی کے خلاف علماء کرام نے جو ایک متفقہ فتویٰ دیا تھا، ٹھیک ہے، تو اس متفقہ فتویٰ میں جو ہے وہ کتنے علماء کے اس کے اوپر دستخط ہیں؟ تو اس میں در حقیقت 800 سے زیادہ جو علماء ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کیا ہیں؟ دستخط ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ اس پیغام پاکستان کے اجرا کا مقصد کیا تھا؟ تو پیغام پاکستان کا جو اجرا تھا اس کا مقصد تھا اسلام و فوبیا کے خلاف امت کو متحد کرنا۔ اسلام و فوبیا کو دور کرنے کے لیے نوجوانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو نوجوانوں کی ذمہ داری ہے اسلام پر عمل کرنا، ٹھیک ہے، مطلب خود اسلام پر عمل کریں گے تو تبھی آپ دوسروں کو بتا سکیں گے نا۔ اچھا، اور خمر اور میسر سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، خمر سے مراد شراب ہے، اور میسر سے مراد جوا ہے، تو شراب اور جوا۔ طلاق رجعی جو ہے وہ کتنی دفعہ دی جا سکتی ہے؟ تو طلاق رجعی جو ہے وہ صرف 2 دفعہ دی جا سکتی ہے۔ جالوت کو کس نے قتل کیا تھا؟ تو جالوت جو ہے اس کو در حقیقت حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کیا تھا۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ تو قرآن مجید کی جو سب سے بڑی سورت ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ اور الانفال کا کیا مطلب ہے؟ الانفال کا مطلب ہے مال غنیمت، ٹھیک ہے، الانفال کا کیا مطلب ہے؟ الانفال کا مطلب ہے مال غنیمت۔ اور میدان جنگ سے بھاگ جانا، ٹھیک ہے، میدان جنگ سے بھاگنا کیا ہے؟ میدان جنگ سے بھاگنا جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور مال غنیمت میں اللہ اور اس کے رسول کا حصہ کتنے ہیں؟ تو اللہ اور اس کے رسول کا جو حصہ ہے وہ 5واں حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور عبید، ٹھیک ہے، عبید کا واحد کیا ہے؟ تو عبید کا واحد جو ہے وہ عبد ہے، ٹھیک ہے، یعنی سنگولر پلورل کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو سورۃ الانفال کی آیت نمبر 65 کے مطابق مسلمان جو تھے وہ ایک مسلمان جو ہے وہ کتنے کفار پر غالب رہے گا؟ تو ایک مسلمان جو ہے وہ در حقیقت 1000 کفار پر غالب رہے گا۔ اور سورۃ التوبہ کے آغاز میں مشرکین کو کتنے ماہ کی مہلت دی گئی؟ 4 مہینوں کی مہلت دی گئی تھی۔ اور حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ حرمت والے مہینے جو ہیں وہ 4 ہیں۔ یہودی کس نبی کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں؟ تو یہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ یہودی جو ہیں یہ کس کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے؟ حضرت عزیر کو، ٹھیک ہے، حضرت عزیر کو وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد احبار کا کیا مطلب ہے؟ تو احبار کا مطلب ہے در حقیقت پادری، ٹھیک ہے، پادری۔
اور اس کے بعد مسجد زرار کن لوگوں نے بنائی تھی؟ تو مسجد زرار جو تھی وہ منافقین نے بنائی تھی. اور اس کے بعد غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے کتنے مخلص مومنوں کی جو توبہ تھی وہ قبول ہوئی تھی؟ 3 مومنوں کی توبہ جو تھی وہ قبول ہوئی تھی. اور اگلا جو سوال ہے وہ ہے کہ یہ اب یہاں پہ عربی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، غلط پتہ نہیں، یہ چلیں اس کو اسکپ کر دیتے ہیں. یہ شاید مجھ سے ٹائپنگ میں بھی وہ اصل میں جب ٹائپ کرتے ہیں نا تو وہ بعض دفعہ جو ٹائپنگ کا فونٹ ہوتا ہے وہ ورڈز کو نا بیچ میں اسکپ کر دیتا ہے. اچھا، اس کے بعد مومن مرد کو زیادہ سے زیادہ کتنی بیویاں کرنے کی اجازت ہے؟ ٹھیک ہے، تو زیادہ سے زیادہ جناب 4 کی اجازت ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یتیم کا مال ظلمن کسی یتیم کا مال کھانا کیا ہے؟ تو یہ در حقیقت جو ہے وہ اپنے پیٹ میں انگارے ڈالنے کے برابر ہے. اگر کسی میت کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ اس کے وارث ہوں تو اس صورت میں پھر ماں کا کتنا حصہ ہوتا ہے؟ تو ماں کا 1/3 حصہ ہوتا ہے. اور اگر میت کی اولاد ہو تو بیوی کا پھر وراثت میں کتنا حصہ ہوتا ہے؟ تو اس کا پھر جو ہے وہ 8واں حصہ ہوتا ہے. نکاح کا اصل مقصد کیا ہے؟ تو نکاح کا جو اصل مقصد ہے وہ در حقیقت پاک دامنی کا اصول ہے. پھر اس کے بعد جو گیون جو آپ کو گناہ دیے گئے ہیں اس میں سے ناقابل بخشش گناہ اس میں سے کون سا ہے؟ تو اس میں جناب جو ہے وہ جو شرک ہے یہ کیا ہے؟ یہ ناقابل بخشش گناہ ہے. رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تسلیم نہ کرنا، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ بہت بڑا گناہ ہوگا، ٹھیک ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور مشیدۃ البروج، تو اب یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت کون سا؟ یہ مرکب توصیفی ہے. اور دوزخ کے سب سے نچلے گڑھے میں کون ہوں گے؟ منافقین ہوں گے. اور جلدتن سے کیا مراد ہے؟ تو جلدتن سے مراد ہے در حقیقت کوڑا، ٹھیک ہے، کوڑا. پھر اس کے بعد زنا کی تہمت کے ثبوت میں کتنے گواہ جو ہیں وہ درکار ہوتے ہیں؟ تو اس میں 4 مرد جو ہیں وہ درکار ہوتے ہیں. اور واقعہ افق کس زوجہ محترمہ سے تعلق رکھتا ہے؟ تو واقعہ افق جو ہے یہ در حقیقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے. اولو الفضل سے کیا مراد ہے؟ اولو الفضل سے مراد جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. مصباح کی جمع کیا ہے؟ مصباح کی جمع ہے مصابیح. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز نکالنے کی سزا کیا ہے؟ تو اونچی آواز نکالنے کی سزا جو ہے وہ اعمال کی بربادی ہے. اسواتہم کا لفظی معنی کیا ہے؟ اسواتہم کا لفظی جو معنی ہے وہ ہے ان کی آوازیں، ٹھیک ہے، ان کی آوازیں. اور خاندان اور قبیلے کس لیے بنائے گئے تھے؟ تو وہی پہچان کے لیے بنائے گئے تھے، لڑنے کے لیے نہیں بنائے گئے تھے. اچھا، اس کے بعد مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ تو ایمان ہے نا، ایمان سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہے. اعراب سے کیا مراد ہے؟ تو اعراب سے مراد دیہاتی ہیں. اور سورۃ الحجرات جو ہے یہ مدنی سورت ہے. سورۃ الحجرات کی آیات کتنی ہیں؟ سورۃ الحجرات کی جو آیات ہیں وہ 18 ہیں. سورۃ الحجرات کے رکوع کتنے ہیں؟ سورۃ الحجرات کے رکوع جناب علی 2 ہیں. اور سورۃ النور جو ہے سورۃ النور کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سورۃ النور جو ہے یہ ایک مدنی سورت ہے. سورۃ النور کے رکوع کتنے ہیں؟ تو سورۃ النور کے جو رکوع ہیں وہ 9 رکوع ہیں. اور سورۃ النور کی اگر ہم آیات دیکھیں تو سورۃ النور کی جو آیات ہیں وہ سورۃ النور کے آیات جو ہیں وہ 64 ہیں. اور اس کے بعد اگر ہم سورۃ النساء کی بات کریں تو سورۃ النساء جو ہے یہ بھی ایک مدنی صورت ہے. اور سورۃ النساء کے اگر ہم لوگ رکوع دیکھیں تو سورۃ النساء کے اندر جو ہیں وہ 24 رکوع ہیں. اور سورۃ النساء کی آیات اگر ہم دیکھیں تو 176 اس کے اندر آیات مبارکہ ہیں. سورۃ التوبہ کی اگر ہم بات کریں تو سورۃ التوبہ جو ہے یہ بھی ایک مدنی سورہ ہے. اور سورۃ التوبہ کی جو آیات مبارکہ ہیں وہ 129 ہیں. اور سورۃ التوبہ کے رکوع کی اگر ہم لوگ بات کریں تو سورۃ التوبہ کے اندر جو ہیں وہ 16 رکوع ہیں. سورۃ الانفال کی بات کی جائے تو سورۃ الانفال بھی ایک مدنی سورہ ہے. اور سورۃ الانفال کی آیات مبارکہ جو ہیں وہ 75 ہیں. سورۃ الانفال کے رکوع جو ہیں وہ 10 ہیں. اور سورۃ البقرہ کی بات کریں تو سورۃ البقرہ جو ہے یہ بھی ایک مدنی سورہ ہے. اور سورۃ البقرہ کی آیات مبارکہ کے حوالے سے بات کی جائے تو 286 اس میں آیات مبارکہ ہیں. اور سورۃ البقرہ جو ہے اس کے اندر 40 رکوع ہیں. اور دنیا میں سب سے زیادہ جو پڑھی جانے والی کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے. اور جناب عالی آگے ہم چلتے ہیں تو قرآن مجید کی حفاظت کی جو ذمہ داری ہے وہ کس نے لی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے. قرآن مجید نازل ہوا تھا کب؟ تو قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل ہوا تھا. اور قرآن مجید میں کتنی آیات میں احکامات موجود ہیں؟ یعنی احکامات کے اوپر جو ہے وہ کتنی آیات ہیں؟ تو احکامات کے اوپر 500 آیات مبارکہ موجود ہیں. حدیث کی کتنی اقسام ہیں؟ حدیث کی 3 اقسام ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد حدیث قولی، فعلی اور تقریری.
اور اس کے بعد جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کیا فرماتا ہے. تو یہ حضرت امیر معاویہ سے مروی ایک حدیث ہے کہ من یرد اللہ خیرا فیفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اور توحید کی کتنی اقسام ہیں؟ تو توحید کی 3 اقسام ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد توحید فی الذات، توحید فی الصفات، ٹھیک ہے. اور شرک کی کتنی اقسام ہیں؟ تو شرک کی اگر ہم اقسام کی بات کرتے ہیں تو شرک کی 3 اقسام ہیں، ٹھیک ہے. شرک کی بھی 3 اقسام ہیں. اور اس کے بعد شرک کے لغوی معنی کیا ہیں؟ تو شرک کے لغوی معنی ہے ساجھا پن، ٹھیک ہے، یعنی کہ شیئرنگ. اور جنت کے داروغہ کا کیا نام ہے؟ تو جنت کے جو داروغہ ہیں ان کا نام ہے رضوان علیہ السلام. جہنم کا میں نے اوپر آپ سے MCQ پوچھا تھا مالک، اور جنت کے داروغہ کا نام ہے رضوان. اور جہنم کے داروغہ کا نام یہ ساتھ ہی MCQ آ گیا تاکہ ریپیٹ ہو جائے آپ کا، مالک علیہ السلام. اور تورات جو تھی وہ کن پہ نازل ہوئی تھی؟ تورات جو تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے. اور زبور کن پر نازل ہوئی؟ زبور جو ہے وہ در حقیقت حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. اور یہ میں نے اسی کے اوپر ہی دوبارہ مارک کر دیا، ٹھیک ہے. یہ مجھے اس کو کہاں پہ مارک کرنا تھا؟ اس کو مجھے مارک کرنا تھا، اس کو میں یہاں سے اٹھاتا ہوں اور اس کو نیچے لے آتا ہوں، ٹھیک ہے. ایک منٹ. اچھا چلیں میں آپ کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، آپ غصہ کر لیں، ٹھیک ہے. تو زبور جو تھی وہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. نماز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تو نماز جو ہے، نماز کو عربی میں کہتے ہیں صلاۃ، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد عشر کا لغوی معنی کیا ہے؟ تو عشر کا لغوی معنی ہے جناب 10واں حصہ. اور خمس کا لغوی معنی کیا ہے؟ خمس کا لغوی معنی ہے 5واں حصہ. وہ شخص جس کے پاس کچھ مال ہو مگر اتنا نہیں کہ نصاب کو پہنچ جائے، مطلب تھوڑے بہت پیسے ہوں، میری طرح کا کوئی غریب سا بندہ ہو، تو وہ شخص کیا کہلاتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو وہ در حقیقت کیا کہلاتا ہے؟ وہ فقیر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. جس طرح میرے جیسا کوئی فقیر آدمی، وہ اشخاص جنہیں حکومت نے زکوٰۃ اور عشر وصول کرنے کے لیے مقرر کیا ہو تو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ وہ در حقیقت جو ہیں وہ عاملین کہلاتے ہیں، عامل، ٹھیک ہے. عاملین زکوٰۃ ان کو کہا جاتا ہے. یہ دیکھیں میں نے پھر وہی میں نے جو ہے نا وہ اس کو دوبارہ پھر میں نے اسی کے اوپر ہی مارک کر دیا. اصل میں یار پنکھا بند کیا ہوا ہے میں نے کہ شور نہ ہو، اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ اتنی گرمی میں پنکھا بند کر کے ریکارڈنگ کرنا بندہ تھک جاتا ہے یار. اوکے. اچھا حج کی کتنی اقسام ہیں؟ تو حج کی جناب 3 اقسام ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واحد حج فرمایا تھا. تو کب فرمایا تھا؟ تو آپ نے جو ہے وہ 10 ہجری میں حج فرمایا تھا. اور حج کا اہم ترین رکن کیا ہے؟ حج کا اہم ترین رکن جو ہے وہ وقوف عرفہ ہے. اور حقوق العباد کا کیا مطلب ہے؟ حقوق العباد کا مطلب ہے بندوں کے حقوق. اور مزدور کی اجرت دینے کا حکم کیا ہے؟ کہ مزدور کی اجرت دینے کے متعلق اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا فرمایا کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے، پسینہ جو ہے وہ خشک ہونے سے پہلے جو ہے وہ مزدور کو اس کا حق جو ہے وہ مل جانا چاہیے، ٹھیک ہے. تو اللہ کرے کہ میرا بھی پسینہ خشک ہونے سے پہلے آپ جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں اپنے ریلیونٹ واٹس ایپ گروپس کے اندر. تو اچھا خلافت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ خلافت کے جناب لغوی معنی ہے جانشینی. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا ہے؟ تو آپ کی کنیت ہے ابو حفص. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا ہے؟ تو آپ کا لقب ہے ذوالنورین. اور آپ کو ذوالنورین اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کے عقد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں تھیں، ٹھیک ہے. ذوالنورین کا مطلب ہوتا ہے 2 نوروں والا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا ہے؟ تو آپ کی کنیت ہے ابو الحسن. تو جناب ہم نے 220 MCQs کر لی ہے. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے، اور یہ جو ہم نے پڑھا، میں نے پڑھایا، آپ نے پڑھا، یہ آپ کے لیے باعث برکت بنے. انگلش اور اردو کے لیے آپ نے انگلش کیز اکیڈمی کا جو کریش کورس ہے وہ لازمی جوائن کرنا ہے. اس میں آپ کو 200 MCQs کی لائیو پریکٹس کروائی جائے گی. اس کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن آپ کو کروائی جائے گی. پورا سلیبس آپ کو ریوائز کروایا جائے گا. آپ کو اسمارٹ نوٹس پرووائڈ کیے جائیں گے بڑے بہترین انداز میں. آپ کو جس طرح ایک کیئرنگ وے میں آپ کو جو ہے وہ انگلش اور اردو جو ہے وہ پڑھائی جائے گی. اکیڈمی کے نمبر پر رابطہ کر کے آپ رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا. اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال. آل دا بیسٹ. خدا حافظ.